बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, स्विट्ज़रलैंड बर्गनस्टॉक में मुज़ाकरात चल रहे थे, बड़ी ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो गई और बड़ी परेशानी हमने देखी शहबाज शरीफ के चेहरे पे भी, और अमेरिकन को भी हमने परेशान देखा। और ईरानी जो हैं वो बाइकआउट करके चले गए एक तकरीब का, और उन्होंने कहा जी हम यहाँ से अभी जा रहे हैं, वॉकआउट किया उन्होंने अपनी वजूहात भी बताई हैं, और वो वजूहात बज़ाहिर जायज़ भी लगती हैं। हुआ क्या ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखें कि ईरानी मरकज़ निगाह बने रहे, यानी जो आलमी मीडिया है उन्होंने ईरान को ज़्यादा रिपोर्ट किया। अमेरिकन जो हैं वो उस लेवल पे रिपोर्ट नहीं हो रहे। सारी नज़रें जो हैं वो ईरानियों की तरफ हैं कि वो क्या करते हैं, जैसे बॉल उनके कोर्ट में है। यानी वो जहाँ पे तस्वीर बनवानी थी, जिस जगह पे इकट्ठे होना था, उस हॉल में वो बाद में आए। पहले पाकिस्तान मौजूद था, अमेरिकन मौजूद थे, फिर वो बाद में आए। उन्होंने मीडिया पे खुशनुमा तस्वीर बनाने से भी गुरेज किया, बल्कि उन्होंने इनकार किया कि जनाब हम ये सेशन नहीं करेंगे, कि तस्वीर बनाना, साथ खड़े होना, तो इस किस्म की चीज़ों में हम नहीं जाएंगे। उन्होंने ये नहीं किया। फिर उन्होंने एक जो तर्ज अमल अपना दिखाया वो विक्टिम वाला था, कि जैसे उनके साथ ज्यादती हो रही है और वो जुल्म का शिकार हो रहे हैं। तो ईरानियों ने वो तर्ज अमल विक्टिम वाला दिखाया। वो अपने जहाज के ऊपर भी मेनाब 168 लिख कर आए थे कि मेनाब स्कूल के अंदर उनकी 168 बच्चियां शहीद हो गई थी। फिर इसके अलावा जो हैंडशेक वाला मौका है वो भी नहीं दिया उन्होंने अमेरिकन को। यानी वो आए और उन्होंने आकर शहबाज शरीफ से इराकची ने बात की और वो मुड़कर वापस चले गए। अगर आप वो वीडियो देखें तो आपको नजर आएगा कि इराकची आते हैं अपने लोगों के साथ, वफद पीछे खड़ा रह जाता है उस हॉल के अंदर, अमेरिकन एक तरफ खड़े हैं, पाकिस्तानी बीच में खड़े हैं, फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ वहां पे खड़े हुए थे, और उनके पीछे मोहसिन नकवी भी थे। तो यहाँ से इराकची चलते हुए शहबाज शरीफ के पास आते हैं, 2-4 जुमले बोलते हैं। शहबाज शरीफ साहब उन्हें इशारा करते हैं, वो रोकना चाहते हैं लेकिन वो रुकते नहीं, वापस मुड़ के चले जाते हैं। इसको वॉकआउट कहा जा रहा है। फिर फौरी तौर पे शहबाज शरीफ मोहसिन नकवी को उनके पीछे रवाना करते हैं बातचीत मनवाने के लिए। अब ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे ना कुछ रीजन हैं, वो ईरान ने बयान भी कर दिए। और ये खबरें भी आ रही हैं कि ईरान इन मुज़ाकरात को नॉर्मल तरीके से इसलिए नहीं ले रहा कि हालात नॉर्मल नहीं है और इसराइल लगातार अटैक कर रहा है और मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। देखिए, एक बात हमें ज़हन में रखनी पड़ेगी कि अमेरिका और ईरान के बीच में मुआहदा हुआ, कतर और पाकिस्तान ने करवाया। इसमें कहीं पे भी कोई किरदार इसराइल का नहीं है, वो इस मुआहदे का हिस्सा नहीं है, वो अमरीका का इत्तहादी है, और उसमें अमेरिका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा जो भी इसराइल करेगा। अब ईरान ये कहता है कि वो लगातार लबनान में कत्लेआम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। दूसरा, वो अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू देकर आग लगा दी, उससे वो लोग बहुत गुस्से में, और उन्होंने उसके ऊपर एक रद्दमल भी दिया। अल जजीरा इसको कैसे रिपोर्ट करता है, अगर ये आप देखें तो जो कुछ कल के दिन में हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो रात बाद में होती है, यूरोप में, बरतानिया में, पाकिस्तान में बहुत जल्दी रात हो जाती है, तो रात भर जो यहाँ पे होता रहा वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे बर्गनस्टॉक में मुज़ाकरात का एक दौर हुआ है, और उसके बारे में जो ईरानी डेलीगेशन है उसके एक मेंबर ने ये बताया मीडिया को कि जो आज हमारी बातचीत हुई है वो 2 चीज़ों पे हुई है। नंबर 1 कि हमारी जो एक बातचीत हुई है वो जो एसेट हमारे फ्रीज किए गए हैं या हमारे असासे मुंजमद हैं उन्हें खुलवाने के हवाले से, और दूसरी जो तेल की हमारी बरामद के ऊपर या जो तेल हम दुनिया को बेचते हैं उसके ऊपर जो पाबंदियां हैं उनमें रिलीफ के हवाले से हमारी बातचीत हुई है। तो इन 2 चीज़ों पे वो कहते हैं जी हमारी बातचीत हुई। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया बहुत सख्त, उसके ऊपर रद्दमल दिया और ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए, और ईरान की जानिब से बड़े सख्त बयानात भी आए। इस बयान के बदले में ईरान ने फौरी तौर पे अपनी फौज को तैयार रहने का हुक्म भी जारी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वी शैल हिट ईरान वेरी हार्ड अगेन, हम ईरान को बहुत बुरी तरह दोबारा मारेंगे if they don't immediately stop their highly paid proxies in Lebanon from causing trouble, कि अगर वो लबनान के अंदर अपने बहुत सारा जो उन्होंने खर्चा करके अपनी प्रॉक्सीज बनाई हुई है लबनान में, उन्हें प्रॉब्लम पैदा करने से नहीं रोकता ईरान, तो फिर हम ईरान को दोबारा से बहुत बुरी तरह मारेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। दूसरी तरफ जनाब उन्होंने कहा जी हम तो, हमें परवाही नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी धमकी की, और अमेरिकन थ्रेट्स को हम कुछ नहीं जुती थे लिखने। ईरानियों ने इस तरह बात की। उन्होंने अपनी फौज को लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया, और उन्होंने कहा जी देखी जाएगी। अब इसराइल जो है वो गजा के अंदर भी लगातार कत्लेआम कर रहा है और लबनान के अंदर भी कत्लेआम कर रहा है। दूसरी जानिब इसराइल ने कुछ दिन पहले, जिसपे अमेरिका में और यूरोप में बहुत शोर मच गया था, ये ब्यूफोर्ट कैसल है, वहां पे एक किला है बहुत बड़ा और बड़ा यादगार किला है लबनान में, उस पूरे एरिया पे इसराइल ने कब्जा कर लिया था अपनी फौज के जरिए से। अब ये कब्जा उन्हें छोड़ना था इस मुआहदे के मुताबिक, लेकिन इसराइल ने कहा जी हम इस जगह को खाली नहीं करेंगे और हम इस जगह से पीछे नहीं हटेंगे। तो इसराइल मुज़ाकरात को तबाह करना चाहता है, ये बात जो ईरानी वफद है उनके लोगों ने स्विट्जरलैंड में मीडिया के लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा जी एक तो ये इसराइल मुज़ाकरात को तबाह करना चाहता है, और जिन लोगों से हम
مذاکرات کر رہے ہیں یعنی امریکن سے، تو ہم بہت محتاط رہیں گے، یہ قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں۔ تو امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر اعتبار نہیں کر رہا، ایران جو ہے وہ امریکہ کے اوپر اعتبار نہیں کر رہا، لیکن دونوں کی ضرورت ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے امن قائم ہو جائے۔ پاکستان کی سچویشن بڑی عجیب، شہباز شریف صاحب کا میں نے چہرہ دیکھا فیلڈ مارشل عاصم منیر کا، تو فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تو گونگا چہرہ ہے، وہ جیسے بھی ان کے ایک پوسچر ہوتا ہے، لیکن شہباز شریف کے چہرے سے نظر آ رہا تھا کہ جو ان کیونکہ فیلڈ مارشل نے منہ بھی دوسری طرف کیا ہوا تھا، تو وہ جو کیمرے کا ویو سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ تناؤ میں ہے۔ شہباز شریف صاحب پریشان ہیں۔ دیکھیں پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ امریکی پاکستان سے کسی صورت بھی ناراض نہ ہوں اور ان کی پسند کا ایک معاہدہ طے پا جائے۔ دیکھیں اس سے 3 فائدے ہوں گے، پاکستان کو بھی اور دنیا کو بھی۔ اگر امریکی ناراض نہیں ہوتے پاکستان سے اور یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے، جو پاکستان کی پوری کوشش ہے، پاکستانی چاہتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہوں۔ شہباز شریف نے یعنی ثالثی تو اپنی جگہ جو پالیسی کی ہے اس بیچ میں کمال کی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر موجودگی میں زمین آسمان کے کلابے ملائے، ان کی تعریفیں کی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہت تعریفیں کی شہباز شریف نے، گیم اٹھا کے رکھی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ کامیابی ہوتی ہے اور ایک معاہدہ ہو جاتا ہے، چاہے امریکہ کو اس میں کچھ مل جائے، چاہے ایران کو مل جائے، تو اس میں 3 چیزیں ہوں گی۔ ایک تو پاکستان کو عالمی سطح پہ کچھ پذیرائی مل جائے گی، نمبر 2 ٹرمپ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ موجودہ سرکار سے مزید خوش ہو جائے گی، یعنی عاصم منیر سے اور شہباز شریف سے، اور امن آنے کی وجہ سے خطے کی صورتحال بہتر ہو جائے گی، یعنی فائدہ ہوگا ان ملکوں کو جو اس خطے کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ 2-3 چیزیں پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہیں، پاکستان کی سرکار کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ کچھ بھی کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو جتنا ہو سکتا ہے وہ خوش رکھے، اور امریکن بھی یہ جانتے ہیں کہ ایرانیوں کو منانے کے لیے پاکستانیوں کو اپنے ہاتھ میں انہیں رکھنا پڑے گا۔ پاکستان اس خطے کے پلیئرز میں سے ایک ہے، اور وہ ایک ایسا رستہ ہے جہاں پہ ایران کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے، کیونکہ قطر پہ بھی ایران نے بم مارے ہوئے ہیں، اور قطر کی جو امریکی بیسز ہیں وہاں سے امریکہ نے ایران کے اوپر بھی بم مارے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ ایک تلخی موجود تھی لیکن پاکستان کے ساتھ نہیں تھی۔ لیکن جب قطر بیچ میں آئے نیگوسیشن میں تو بڑی امید پیدا ہوئی، کیونکہ وہ بہت تجربہ کار ثالثی کروانے والے لوگ ہیں، انہوں نے پہلے بہت سارے اہم ترین عالمی معاملات میں ثالثی کروائی ہوئی ہے۔ اب جناب شہباز شریف صاحب نے چک کے رکھی گیم، جے ڈی وینس کی بھی، فیلڈ مارشل کی بھی، ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی، وہ تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے شہباز شریف صاحب۔ تو جے ڈی وینس نے بھی فیلڈ مارشل کی دبا کے تعریفیں کی۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ میری گزشتہ 3 ماہ میں اپنی بیوی سے بھی زیادہ عاصم منیر صاحب سے بات چیت ہوئی ہے، یہ جے ڈی وینس نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں۔ میں یہاں پہ ایک اور بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مذاکرات دیکھیں، پاکستان اگر یہ کرتا ہے نا تو پاکستان کی کامیابی ہے۔ ثالثی میں اگر پاکستان اپنا کوئی کردار ادا کرتا ہے تو پاکستان بطور ملک اس کے اندر پاکستان کو فائدہ ہوگا، لیکن یہ کام سویلینز کو کرنا چاہیے تھا۔ ایک سرکاری ملازم جو ایک فوجی آفیسر ہے، یہ اس کے کرنے کا کام نہیں تھا، یہ نامناسب بات ہے۔ ان کی ڈیوٹی کچھ اور ہے، انہوں نے جا کے انڈیا سے اپنا پانی چھڑوانا ہے، انہوں نے کشمیر کو آزاد کروانا ہے، انہوں نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، وہ ان کے ٹارگٹس ہیں جو یہ پورے نہیں کر پا رہے۔ تو یہ ثالثی اور یہ چیزیں یہ سویلین کو جو عوامی لیڈرز ہیں ان کے کرنے والا کام ہے، لیکن پاکستان میں عوامی لیڈرز کو پنپنے ہی نہیں دیا گیا۔ جب بھی کوئی بڑا عوامی لیڈر بنتا ہے یا تو اس کو گولی مار دی جاتی ہے یا جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یا اسے نیوٹرلائز کر دیا جاتا ہے۔ ایک آدھ دفعہ تو ایسا ہوا کہ ملک ہی توڑ دیا گیا اس چکر میں کہ ہم سے بڑا عوامی لیڈر کہاں سے آ گیا۔ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی خواہش اپنے اندر رکھتی ہے، اور وہ یہی کام کرتے ہیں ہمیشہ سے۔ دیکھیں نا، جن ملکوں نے جنگ لڑی، چاہے وہ ایران ہے چاہے امریکہ ہے، آپ لاجیکلی سوچیں اس کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی باعث ہو کے بات کریں، میں آپ کو صاف بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے دماغ سے سوچیں آپ کہ امریکہ نے یہ جنگ لڑی، اس کے فوجیوں نے یہ جنگ لڑی، ایران نے یہ جنگ لڑی، اس کے فوجیوں نے یہ جنگ لڑی، قطر کے اوپر بم گرے، قطر نے واپس وہاں سے مارے بھی، انہوں نے اپنے انٹرسیپٹر بھی چلائے، لیکن ان تمام ملکوں میں سے کسی کا بھی آرمی چیف نہیں آیا، اور پاکستان ایک ثالث ہے، پاکستان اس جنگ کا حصہ نہیں بنا، لیکن پاکستان کا آرمی چیف ثالثی کے لیے گیا۔ یہ کام سویلینز کے کرنے کا ہے۔ جب سویلینز یہ کام کریں گے تو پاکستان کی زیادہ عزت ہوگی۔ فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے، کوئی ملک اپنے آرمی چیف کو نہیں لے کر آتا، انہیں پتہ ہے ان کا کردار کیا ہے، ان کی ڈیوٹی کیا ہے، انہیں کس بات کی تنخواہ دی جاتی ہے، وہ ان سے وہی کام کرواتے ہیں جس کے لیے انہیں تنخواہ دیتے ہیں، اضافی کام ان کو نہیں دیتے، ان پہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے وہ خود سے یہ بوجھ اٹھایا گیا، اور خواہش ہے کہ ہر جگہ پہ ہمارا نام ہونا چاہیے۔ تو اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ دنیا یہ جانتی ہے کہ جب آپ ڈکٹیٹر کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ صرف اس کو یہ سہولت دیں کہ آپ اس کے خلاف نہ جائیں اور آپ اس کے رجیم کو تسلیم رکھیں، تو وہ آپ کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ لیکن اگر اس کی جگہ ایک سیاستدان ہوگا تو وہ اپنے ملک کے لیے فائدہ بھی مانگے گا، سرمایہ کاری بھی مانگے گا، وہ اپنے ملک کی مفاد کی بات بھی کرے گا۔ ڈکٹیٹر ہمیشہ اپنے ذاتی مفاد کی بات کرے گا، کیونکہ وہ غیر قانونی طور سے آ کر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی اخلاقی جواز نہیں ہوتا، اس کے بیٹھنے کا اخلاقی قانونی آئینی جواز نہیں ہوتا، لہذا وہ سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو اس کو مالکان کہتے ہیں۔ سیاستدان ایسا نہیں ہوتا، اس میں اتنی فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی، وہ اچھی ڈیل کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ لیجیٹیمیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ کام سویلینز کو کرنا چاہیے تھا، چاہے سویلین حکومت جو ہے وہ چاہے جعلی صحیح، لیکن اس کے باوجود سویلین حکومت کو ہی یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ ناظرین، ایران جو لڑائی میدان میں نہیں ہارا،
وہ لڑائی ٹیبل پہ بھی نہیں ہارے گا، یہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، اور بہت سارے اور لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے۔ ایرانیوں نے ہر حال میں مذاکرات بھی کرنے ہیں، اور ایرانیوں نے ہر حال میں اس جنگ بندی کو برقرار بھی رکھنا ہے، یہ میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اور امریکنز نے بھی ہر حال میں مذاکرات بھی کرنے ہیں اور جنگ بندی کو برقرار بھی رکھنا ہے۔ اگر دوبارہ جھڑپیں ہو بھی جائیں تو انہوں نے بعد میں جنگ بندی ہی کرنی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ دونوں کے پاس رستہ کوئی نہیں ہے۔ امریکہ بہت دور سے آیا ہوا، اس کا بہت بڑا مالی نقصان ہو گیا۔ 80 ارب ڈالر اضافی مانگ لیے ہیں پینٹاگون نے امریکہ کی پارلیمنٹ سے کہ ہمیں زیادہ پیسہ دو، ہمارا بہت نقصان ہو گیا وہاں پہ۔ یہ بہت بڑی رقم ہے، وہ یہ پیسہ پورا کیسے کریں گے؟ عرب ملکوں سے ہی پورا کریں گے، جیسے وہ ہمیشہ سے پورا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بہرحال امید ہے کہ پاکستان معاہدہ کروا پائے گا، قطر معاہدہ کروا پائے گا۔ ایران اور امریکہ کو دونوں کو اس وقت مضبوط آپٹکس چاہیے، وہ دونوں کمزور نہیں دکھنا چاہتے، پھر لیکن دونوں کو جو ہے امن کی ضرورت بھی ہے، یہ بھی بات ایک حقیقت ہے۔ ایران جو ہے وہ دباؤ بڑھا کر مذاکرات کو تھوڑا سا لمبا کرے گا، اور اس کی کوشش ہوگی کہ شرائط پر عمل درآمد کروائے، خاص طور پہ جو لبنان کے اندر حماس کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں، لبنان میں حزب اللہ پہ اور حماس کے اوپر جو اٹیک ہو رہے ہیں لگاتار، وہ کوشش کرے گا اس حوالے سے امریکہ کی جانب سے اور باقی ممالک کی جانب سے اسرائیل کو ایک شٹ اپ کال ملے، یا کم سے کم اسرائیل کو ہمارے سامنے اکیلا چھوڑ دیا جائے، پھر ہم جانے اور اسرائیل جانے۔ تو ایران اس نہج پہ لے جانے کی کوشش کرے گا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ سے تھوڑی اسرائیل کی سائیڈ لی ہے اور دبا کر لی ہے۔ ناظرین، پاکستان نے اور قطر نے کچھ رپورٹس کے مطابق، اور یہ عالمی میڈیا میں چھپی ہیں، ان رپورٹس کے مطابق پاکستان نے اور قطر نے ڈونلڈ ٹرمپ سے آف دی ریکارڈ ایک گزارش کی ہے، دونوں ممالک نے، کہ آپ تھوڑی نرمی اختیار کریں اپنے انٹرویوز کے اندر یا اپنے بیانات کے اندر، کیونکہ ابھی مذاکرات چل رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا، میں اس کو بہت زیادہ ماروں گا اگر اس نے یہ نہ کیا، اگر اس نے وہ نہ کیا، اگر وہ آبنائے ہرمز نہیں کھولے گا تو مجھے کلوانی آتی ہے، یہاں سے جو ٹیکس لوں گا وہ امریکہ کا ہوگا، وہ ایران کا نہیں ہو۔ جب آپ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ان سے کنٹراڈکٹ کرتے ہیں، آپ کے سٹیٹمنٹ ان کے متضاد ہوتے ہیں، تو پھر معاملات کے اندر کٹائی پیدا ہوتی ہے۔ تو پاکستان نے اور قطر نے بالکل جائز ایک مطالبہ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ جناب آپ ایسا نہ کریں۔ اب آ جائیں ناظرین، پاکستان کے اندر 2-3 خبریں ہیں بڑی امپورٹنٹ۔ نمبر 1 تو یہ کہ جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے کچھ فیصلے کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، ان کی ایک میٹنگ ہوئی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی 21 جون 2026 کو، کل کے دن، تو اس میں چند چیزیں سامنے آئی۔ نمبر 1 یہ، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی 5 جون سے اب تک ہر طرح کے ظلم، جبر اور شہادتوں، گرفتاریوں، زخمیوں کے باوجود عوامی حقوق کے لیے تاریخ ساز جدوجہد کرنے پر آزاد کشمیر بھر کے عوام، خواتین، بچوں، اوورسیز کشمیری عوام کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، اور آزاد جموں کشمیر بھر کے تاجران، ٹرانسپورٹرز کو تاریخ ساز لاک ڈاؤن پر خراج تحسین پیش کرتی ہے، اور اس امید کا اظہار اور اپیل کرتی ہے کہ جملہ عوام الناس اس جدوجہد کو، تحریک کو کامیابی تک جاری اور ساری رکھیں گے۔ نمبر 2، انہوں نے موجودہ صورتحال پر پرامن حل نکالنے کے لیے کردار ادا کرنے والے جملہ وفود بشمول آزاد جموں کشمیر بار کونسل، ضلعی بار ایسوسی ایشنز، علماء اکرام، صحافی حضرات، سیاسی اور سماجی کارکنان، امن جرگہ، کاروباری شخصیات سمیت جتنی ایسوسی ایشنز ہیں اور باقی تمام لوگوں کو انہوں نے مثبت ادا کرنے پر شکریہ ادا کیا، مثبت کردار جو ادا کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ بات چیت کے ذریعے سے حل ہو۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آئندہ بھی جو کوششیں کی جائیں گی ہم اس کے اندر مثبت کوششوں کو خیر مقدم کریں گے۔ پھر انہوں نے تیسرے نقطے میں بتایا کہ ہماری جدوجہد مکمل طور پہ پرامن ہے، اپنے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے ہے، کسی ملک یا ادارے کے خلاف ہماری کسی قسم کی مہم جوئی نہیں ہے۔ پاکستان کے کچھ میڈیا چینلز کے ذریعے اس جدوجہد کو دہشت گردی یا پاکستان کے خلاف قرار دینا سراسر غلط بیانیہ ہے، جس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ پاکستانی عوام پر واضح کرتے ہیں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پاکستان اور پاکستانی عوام کی بقا اور سلامتی کے لیے دعا گو ہے، تاہم پاکستانی حکمرانوں کی ہمارے حقوق کے بارے میں پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بنانا ہمارا اور پاکستانی عوام کا مشترکہ حق ہے۔ پھر نمبر 4 پوائنٹ انہوں نے کہا جی کہ بامانی مذاکرات پہ ہم یقین رکھتے ہیں اور کوشش رہی ہے ہماری ہمیشہ سے کہ مسائل بات چیت کے ذریعے حل ہوں، لیکن حکمرانوں نے ہمیشہ بات چیت اور معاہدے جات کو ہمیں دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا، جس کی واضح مثال 4 اکتوبر 2025 کا معاہدہ ہے جس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ وقت پورا ہونے کے بعد پرامن لانگ مارچ کو سبوٹاج کرنے کے لیے کریک ڈاؤن کیا گیا، ہمارے لوگوں کو خون میں نہلا دیا گیا۔ نمبر 5 جو ان کا نقطہ ہے جنہوں نے بیان کیا کہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی تمام تر حکومتی بدعہدیوں، ظلم، جبر، ناانصافی کے بعد بھی امن کو موقع دینے کے لیے ہر آنے والے ثالثی وفود کا خیر مقدم کیا ہم نے، اور اپنی طرف سے کسی ہٹ درمی کا مظاہرہ نہیں کیا، جبکہ دوسری طرف سے ہر بار ہٹ درمی دکھائی گئی اور بدعہدی کی گئی۔ اس سب کے باوجود جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی مسئلے کے پرامن حل کے لیے تمام فریقین کو 23 جون تک کی ڈیڈ لائن دیتی ہے۔ 23 جون کو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی، جس کے لیے عوام تیار رہے۔ عوام سے ہم اپیل کرتے ہیں، 6واں پوائنٹ ان کا یہ ہے
کہ وہ تمام تر پرامن دھرنوں میں بالخصوص خواتین، بزرگ اور بچے اپنی بھرپور شرکت کو یقینی بنائیں۔ یہ ناظرین جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا اپنا جو ایک آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہاں سے یہ خبر جاری کی گئی۔ تو آج کیونکہ 22 تاریخ شروع ہو گئی ہے تو کل تک کا ٹائم ہے، اگلے 24 گھنٹے کے اندر، 24 سے 36 گھنٹوں کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ انہوں نے کس طریقے سے بات چیت کرنی ہے، ورنہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اپنے اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ وہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ لانگ مارچ کریں گے، دھرنے بڑھا دیں گے، یا احتجاج کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا، یا کچھ پوائنٹس کو بند کر دیں گے، یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ کچھ نیا اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں۔ مارنگ بلوچ نے جیل سے جو پیغام دیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی جیل میں ہمارے دھرنے کا 8واں دن ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ ان کے ساتھ بڑی سخت زیادتی ہو رہی ہے مارنگ بلوچ کے ساتھ اور ان کے لوگوں کے ساتھ، وہ اب انہوں نے خود بھی ذکر کیا ہے اس کے اندر۔ انہوں نے کہا دھرنے میں بیبر بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی بلوچ اور سبغت اللہ بلوچ شامل ہیں۔ میں بھی دھرنے میں ہوں۔ جیل کے اندر ہمارا یہ 5واں دھرنا ہے، تاہم یہ پہلا دھرنا ہے جو 192 گھنٹوں سے جاری ہے۔ 13 جون کو جب ہمیں پیشی کے لیے جیل سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں لے جایا گیا تو وہاں ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے مقدمات کو فیس لیس ٹرائل میں منتقل کیا جا رہا ہے، یعنی کوئی پتہ نہیں جج کون ہے، پروسیکیوٹر کون ہے، گواہ کون ہے، کچھ نہیں، فیس لیس۔ اس فیصلے کے خلاف ہم نے فوری طور پر احتجاج کیا اور اپنی بیرکوں میں واپس جانے سے انکار کر دیا۔ تب سے ہم جیل کے احاطے میں اپنا پرامن دھرنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ جیل میں انہوں نے دھرنا دیا، وہ بیرکوں میں واپس نہیں جا رہے۔ اس دھرنے نے ہماری مزاحمتی جدوجہد کی بے شمار یادوں کو تازہ کر دیا ہے۔ سردی ہو یا گرمی، ریاستی تشدد ہو یا پابندیاں، ہم نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کی ہے۔ وہ تمام چہرے جو جبری گمشدگیوں، قتل اور جبر اور مسلسل ریاستی تشدد کے باوجود ثابت قدم رہے، آج بھی ہماری یادوں میں زندہ ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا جناب کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ 22 مارچ کے کوئٹہ دھرنے کے وہ تمام مناظر ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی تمام زیادتیاں باری باری گنوائیں، پھر بتایا کہ ہمیں ابتدا میں 3 MPO کے تحت حراست میں لیا گیا، اس کے بعد 78 دن تک ریمانڈ پر رکھا گیا۔ 11 اکتوبر سے ہمارے جیل ٹرائل کا آغاز ہوا اور اب 12 جون کو چیف سیکرٹری کے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہمارے مقدمات کو فیس لیس ٹرائل میں منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ہے ناظرین صورتحال۔ پھر انہوں نے چند سوالات اٹھائے اور ریاست سے انہوں نے سوالات پوچھے کہ ہمیں انصاف کیوں فراہم نہیں کیا جا رہا، ہمیں جو ہے وہ فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا جا رہا۔ پھر ہمارے مقدمات کے دوران عدالتی عمل کے کئی ایسے پہلو سامنے آئے جنہوں نے ہمارے خدشات کو مزید گہرا کیا۔ ایک پیشی کے دوران بلوچستان کے پروسیکیوٹر جنرل خود کمرہ عدالت میں موجود تھے اور جج پر زور دے رہے تھے کہ مقدمات کو تیزی سے چلایا جائے اور روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی جائے تاکہ جلد از جلد فیصلے سنائے جا سکیں۔ اس موقع پر جج نے انہیں جواب دیا کہ مقدمات کا فیصلہ ان کے نہیں بلکہ ریاست کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جج وہاں بیٹھ کے کیا بات کر رہا ہے۔ اس سے قبل انہی نوعیت کے متعدد مقدمات میں ہمیں ضمانتیں بھی دی جا چکی تھی، مگر 16 نومبر کو جج محمد علی مبین نے مختلف مقدمات میں ہماری ضمانتوں کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ایک ہی مقدمے میں میری ضمانت منظور کی گئی، جبکہ اسی مقدمے میں بیبو بلوچ اور گلزادی بلوچ کی ضمانتیں مسترد کر دی گئی۔ اس طرح تمام کیسز پر میرٹ پر فیصلہ کرنے کی بجائے فیصلوں کو بیلنس کیا گیا اور ہمیں بار بار یہی کہا گیا ہے کہ جا کر اپنا مسئلہ کہیں اور حل کریں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ آپ اندازہ کریں کہ ججز یہ بار بار کہتے ہیں کہ اپنا مسئلہ جا کر کہیں اور حل کریں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارا جواب ہمیشہ سے یہی تھا کہ آپ کے سامنے قانون موجود ہے، آپ قانون اور انصاف کے مطابق فیصلہ کریں۔ ریاست کتنی بری طرح ہار رہی ہے مارنگ بلوچ سے، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ انہیں شرم بھی نہیں آ رہی کہ ایک نہتی خاتون سے اس بری طرح یہ ہار رہے ہیں۔ اتنی ساری بندوقیں، اتنے سارے ہتھیار، اتنے سارے ادارے، اتنی ساری طاقت، اور آج آپ فیس لیس ٹرائل کرنے پہ مجبور ہیں۔ آپ کے پاس ایسا کچھ ہے ہی نہیں جس سے آپ کچھ ثابت کر سکیں۔ ایک نہتی عورت، ایک نہتی خاتون جو آزادی کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، انسانی حقوق کی آزادی کے لیے، انسانی حقوق کی پامالیوں کو روکنے کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، آزادی اظہار رائے کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، جینے کا حق مانگ رہی ہے اپنے لیے، اپنے لوگوں کے لیے۔ اس سے اتنا خوف زدہ ہو گیا یہ نظام نہتی عورت سے کہ اس کا فیس لیس ٹرائل شروع کر دیا۔ کتنی بری طرح وہ شکست دے رہی ہے جیل میں بیٹھ کے، میں حیران ہوں۔ اور یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، یاد رکھیے گا یہ تاریخ ہمارے بچے پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے تو ہم بہت سارا کچھ لکھ کر چھوڑ جائیں گے جسے بچے ضرور پڑھیں گے۔ ابھی بھی اپنا قبلہ درست کریں، پاکستان پہلے ہی ٹوٹ گیا ان کاموں کی وجہ سے۔ ان نوجوانوں کو سینے کے ساتھ لگائیں۔ ناظرین یہ آپ کام ان کے چیک کریں کیا ہیں۔ PIA کے ایک ملازم ہیں، شادین ان کا نام ہے، 75 سال ان کی عمر، اب اس وقت ان کی عمر 75 سال کے قریب۔ تو یہ PIA کے ملازم تھے، ڈرائیور وہاں پہ کرتے تھے۔ تو ان کو 10 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ جرم ان کا پتہ کیا ہے؟ PTI سے ان کی وابستگی ہے۔ تو جرم پتہ ہے ان کا کیا بتایا گیا؟ جرم یہ بتایا گیا کہ انہوں نے پولیس کے ایک ڈرائیور کو فلائنگ کک مار کے نہر میں پھینک دیا۔ اندازہ کریں 75 سال کے بابا جی ہیں، انہوں نے بھاگ کے آگے فلائنگ کک ماری پولیس والے کو اور اڑا کے اس کو نہر کے اندر پھینک دیا زمان پارک کے پاس۔ یہ ان کے اوپر مقدمہ ہے، 10 سال کی سزا ہو گئی۔
اندازہ کریں آپ، یہ ہے پاکستان میں صورتحال انصاف کی فراہمی کی، اور یہ